बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। ज़ालिम मोहब्बत एपिसोड नंबर 3। हम तेज़ी से महल सरा की तरफ जाने लगीं तो अचानक बाग के किसी खुफिया गोशे में उसी परिंदे ने तेज़ सीटी बजानी शुरू कर दी जिसके मुतल्लक जसवती ने अभी अभी कहा था कि ऐसी सीटी साहिल अलमास पर बागबान बजाया करता था। दफतन काली स्याह घटाएं नीचे को उतर आईं और दीवानी हवाएं फराटे भरते हुए बाग में चलने लगीं। यूँ लगता था ये बादल और ये हवाएं मुझे और जसवती को अगवा करने के लिए हमारे ताक़ूब में चली आ रही हों। चुनाचे हमने दौड़कर महल सरा के जीने पर जाकर दम लिया। मुझे आज तक याद है, ऊपर चढ़ते चढ़ते मैंने जसवती से पूछा था, तुम अभी अभी अहद गुज़श्ता को याद कर रही थीं और कह रही थीं कि कितना ज़रीन ज़माना था। क्या अब बेफिक्री के दिन रुखसत हो गए हैं जसवती? आखिर ये मौत से पहले वावेला क्यों? क्या वाकई ओहदे ज़रीन गुजर चुका है? हाँ बिल्कुल। उसकी मध्यम आवाज़ तेज़ हवाओं में डूबती उभरती मेरे कानों तक पहुंची। अगरचे कि इन वाक़यात को गुजरे आज एक मुद्दत गुजर गई है, मगर मुझे सारी बातें यूँ याद हैं जैसे कि कल गुजरी हों। साहबजादे मुनीर की बीमारी को 1 हफ़्ता गुजर चुका था। ज़ख्म अभी मुंदमिल ना हुए थे। डॉक्टरों की राय में उनकी मुकम्मल तंदुरुस्ती के लिए कुछ और वक्त लगने का अंदेशा था। मुझे वो दिन कभी ना भूलेंगे। सुबह से शाम तक बाहर मुलाकातियों का तांता बंधा रहता था। अखबारों में उनकी बीमारी की खबरें रोज़ाना शाया होती रहती थीं और रियासत के बास के बाशिंदे अपने नौजवान रईस की शहदयाबी के लिए दस्ते बिदा थे। महल की तमाम कनीज़ें और हबशी खानाजाद मगमूम शक्लें बनाए मिस्री ममियों की तरह खामोश चलते फिरते नज़र आते थे। महल की दावतें और रियासती जश्न और मेले बंद थे। हर तरफ उदासी और खामोशी मुसल्लत रहा करती थी। दादी ज़ुबैदा, जिनकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद तफरीह और तब्दील लिबास था, रात रात भर मुनीर की पट्टी से लगी बैठी रहती थीं। उन्होंने डॉक्टरों को नाक में दम कर रखा था। बेचारी की अपनी हालत तबाहशुदा थी। चाचा लौस बेचारे हर वक्त आहें भरते रहते थे अपने अजीज़ भतीजे और होने वाले दामाद, क्योंकि जसवती उनकी भतीजी होने के अलावा उनकी मुँह बोली बेटी भी थी। उसकी बीमारी ने उन्हें बेहाल कर दिया था। उनके बुजुर्ग चेहरे पर फ़िक्र मंदी और अंदेशे बरसते रहते थे। डॉक्टर गार दूसरे मावनीन डॉक्टरों के साथ नुस्खे पर नुस्खा तब्दील कर रहा था। उधर मंसूर ने तिबारदारी के वो जौहर दिखाए। सन याफ्ता नरस भी क्या दिखाएगी। मैं बेचारी क्या का इरादे लेकर के पास आई थी, अब एक भी पूरा होता नज़र न आता था, इसलिए मगमूम सी रहती थी। तकरीबन तमाम वक्त इश्क़े पेचां की बेलों में नीले आसमान के नीचे बैठकर कभी अलिफ लैला की कहानियाँ, कभी बहरी परियों के किस्से पढ़ कर दिल बहलाया करती थी। उसके बावजूद मुझे चंद बातें गहरी सोच में मुब्तला कर दिया करती थीं, यानी जसवती और उसके बदले अंदाज। मुनीर जसवती के अज़ली मंसूब थे, इसलिए वो बेहद परेशान मालूम होती थी, मगर उसका क्या इलाज कि जो रोग उसे अंदर ही अंदर गिराया जा रहा था, जिसके समझने से मैं भी एक हद तक कासिर थी, जिसकी तमाज़त ने उसका हेदा जिस्म को लोहे की तरह तपा रखा था, जिसके शोलों ने उसकी हस्ती को खाक कर दिया था, वो उसके लिए मुनीर की बीमारी से कहीं ज़्यादा परेशान कुन था। अल्लाह, वो किस आग में जल रही थी। मैं तो दिन भर क्या सराहियाँ किया करती थी। गर्ज उस ज़माने में ख़ानदान का हर फर्द इंतहाई फ़िक्र तरद्दुद में मुब्तला था और मैं माहौल की उदासियों से और अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई थी, इसलिए कि उम्र के उस ओहद में ज़िंदगी एक चमकदार खिलौने की हैसियत रखती है और आदमी इस खिलौने को घुमा कर देखने और आजमाने का शौकीन होता है। उन्हीं दिनों की बात है, मैं एक गर्म और उदास दोपहर पाएँ बाग से निकलकर एक लंबी गुलाम गर्दिश में दाखिल हुई जो ऐवाने ताम तक जा पहुंचती थी। वहाँ एक तुरीचे में खड़े होकर मौजूदा हालात पर गौर करने लगी। अनवाओ इकसाम के अजीबो गरीब वाहिमों ने मुझे घेर लिया। कई बातें समझ में नहीं आईं और जो मुझ समझ में आईं उनका मेरे पास कोई सबूत ना था, महज तसव्वुरात और नज़रियात थे। एबाज की वापसी के बाद मैं जसवती की तबीयत में एक अजीब किस्म का तगय्युर महसूस कर रही थी। वो पहले ऐसी तो ना थी, फिर शादी के मामले में
اس کا تامل اور پریشانی، نامعلوم خطرات نے مجھے اچانک سہما دیا اور میرے دل سے دعا نکلی، الہی لوز خاندان کو خطرناک پیچیدگیوں سے محفوظ رکھ۔ میں خیالات میں غلطاں و پیچاں تھی کہ اچانک غلام گردش کے موڑ پر صنوبر نظر آئی، جو باغ کے تازہ پھلوں سے لدی ہوئی کشتی اٹھا کر دوپہر کے کھانے کے لیے کمرہ طعام کی طرف جا رہی تھی۔ لوز خاندان کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی خبت رہا ہے۔ اس زمانے کا ہمارا جنون یہ تھا کہ تازہ پھل درخت سے توڑنے کے نصف گھنٹے بعد کھائے جاتے تھے تاکہ وٹامن سی موسم کی تمازت سے ضائع نہ ہو جائے، یا وٹامن بی یا اے فضاؤں میں اڑ نہ جائے اور ان کی تاثیر کم ہو جائے۔ صنوبر بڑی باتونی تھی، مجھے دیکھ کر وہ جلد جلد میری طرف آئی، کشتی رکھ دی اور مسکرا کر بولی، آداب روحی بی بی، آپ یہاں؟ جانے کیوں مجھے ناگوار گزرا، بولی، ہاں میں یہاں، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ صنوبر کہنے لگی، یہ ہے بی بی، تم اتنی ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ میرا یہ مطلب تھا، ایسی گرم دوپہر میں برقی خنک کمرے میں بیٹھنے کی بجائے یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ جانے میں اس وقت اتنی چڑچڑی کیوں ہو رہی تھی؟ ذرا سنبھل کر بولی، تم جانتی ہو مجھے برقی خنک اور بند کمروں سے کبھی دلچسپی نہیں، مجھے تو کھلی ہوائیں چاہیے۔ وہ ہنس پڑی، کہنے لگی، ابھی باغ سے تازہ کالے انگور توڑ کر لا رہی ہوں، ایک دانہ میں ڈالیے تو مفرا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے انگور میرے منہ میں ڈالا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ صنوبر جاؤ اپنا کام کرو، مجھے نہ چھیڑو، اس وقت میں کچھ پریشان ہوں۔ وہ میرے قریب آ کر کہنے لگی، یہی تو بات ہے میری جان خاتون روحی، میں خود بھی پریشان ہوں۔ آج خاندان کا ہر فرد متفکر اور اپنی جگہ پیچیدگیوں میں مبتلا ہے۔ یہ سن کر میں چونک پڑی، پھر سر اٹھا کر بغور اسے دیکھا۔ پیچیدگی کیسی صنوبر؟ اس نے وقفے کے لیے سانس لے کر کہا، میرا مطلب ہے یہی صاحبزادے منیر کی علالت، آپ نے دیکھا نہیں سب کس قدر پریشان ہیں۔ صنوبر کے متعلق بجا طور پر کہا جا سکتا تھا کہ وہ محل سراؤں کی سیاسیات میں انٹیلیجنس کے عملے کی حقدار ہو سکتی تھی، ہر بات پر گہری نظر رکھتی اور کسی بات کی بھی تہہ میں پہنچ سکتی تھی۔ باوجود اس کے کہ اس میں کوئی شر نہ تھا، وہ خاندان کی انتہائی وفادار اور پرانی خادمہ تھی۔ اس کی باتوں سے میری پریشانی کچھ بڑھ گئی، چنانچہ میں نے کہا، صنوبر معلوم ہے کیا بج رہا ہے؟ 1:30، اور تم یہاں بیٹھی باتیں کر رہی ہو، کھانے کا وقت ہو چکا۔ وہ گھبرا کر اٹھی، ہے بیگم زبیدہ کے برآمد ہونے اور طعام خانے میں پہنچنے میں 15 منٹ رہ گئے ہیں، ابھی مجھے میز پر پھل آراستہ کرنے ہیں، گلدانوں کا پانی بدلنا ہے۔ اچھا بی بی، جاتی ہوں۔ وہ تازہ پھلوں کی کشتی لے کر غلام گردش کے آخری حصے کی طرف چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں اس کے دوران گفتگو کے ایک لفظ پر ذرا بے چین ہو کر سوچنے لگی، جانے اس نے پیچیدگی کا لفظ کیوں استعمال کیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد میں خود ہی مطمئن ہو کر سوچنے لگی کہ یہ میری خواہ مخواہ کی سوچ ہے۔ ایک دن منیر کو صبح سے تیز بخار رہا، پھر یکایک نارمل سے نیچے ہو گیا۔ اس دن کی پریشانی نہ پوچھیے، دن بھر گھر کی فضا ایسی رہی جیسے سرے شام قبرستانوں کی ہوتی ہے، خاموشی اور خوفزدگی ہر طرف طاری تھی۔ وہیں مرمری ستونوں والا فلک بوس محل قصر عشرت جو کہکوں، چہچہوں اور مہمانوں کی آمد و رفت اور ہنگاموں سے گونجا کرتا تھا، اب ایک حسرت زدہ مقبرہ معلوم ہوتا تھا۔ ہم سب بحر تفکرات میں غرق، چپ چاپ اس طرح چل پھر رہے تھے جیسے کہ لاشیں چل پھر رہی ہوں۔ اسی دن کا ذکر ہے، سائے ڈھل چکے تھے، نماز عصر کا وقت آ گیا تھا۔ مؤذن کی آواز سنتے ہی دادی جان مجھے بھیا منیر کے پاس چپ بیٹھے رہنے کی ہدایت کر کے خود نچلی منزل میں نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی تھیں۔ میں بھیا منیر کی چارپائی کے قریب ایک دریچے کے آگے صوفے پر بیٹھی الف لیلا پڑھنے میں منہمک ہو گئی۔ منیر کی ابھی ابھی آنکھ لگی تھی، اسی وقت پردہ ہلا اور منصور اندر داخل ہوئے۔ بظاہر انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، وہ مریض کے قریب آئے، پھر جھک کر نہایت درمندی سے بھیا منیر کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ اس وقت ان کی اس حرکت نے مجھے یقین دلا دیا کہ انہیں اپنے دوست سے بے پایاں محبت ہے۔ جب سے میں کے پاس آئی تھی میں نے کبھی منصور کو توجہ سے نہ دیکھا تھا، سن ضرور رکھا تھا کہ وہ حسن میں غیر معمولی شہرت رکھتے ہیں، یہ بھی سنا تھا کہ کیباس کی خواتین محفل میں وہ تحسین کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں، مگر اس وقت میں نے نگاہ اٹھائی تو دریچے کی روشنی میں ان کا چہرہ نمایاں ہو رہا تھا، صاف و شفاف چہرہ، جھکی ہوئی خوبصورت آنکھیں، دلکش خدوخال سڈول جسم اور نہایت بلند و بالا۔ میں دل ہی دل میں ان کے حسن کی تعریف کرنے لگی۔ ابھی ابھی الف لیلا میں ایسے ہی بے عین حسن کی تعریف پڑھ رہی تھی، اب آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ انہوں نے یکلخت نگاہ اٹھائی تو مجھ پر پڑی۔ ہیں خاتون روحی؟ انہوں نے نہایت دھیمے لہجے میں کہا۔
میں نے چپ رہنے کا اشارہ کیا کہ کہیں بھیا منیر جاگ نہ اٹھیں ورنہ دادی جان میری جان کھا جاتی۔ منصور دبے پاؤں میرے پاس آ کر بے تکلفی سے بیٹھ گئے۔ بیچارے منیر، انہوں نے کہا، کس قدر تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ مادام زبیدہ جلد سے جلد ان کی شادی سے فارغ ہو جانا چاہتی ہیں؟ میں نے دبی آداب میں کہا، ہاں، مگر یہ بھیا منیر کی صحت پر منحصر ہے، بلکہ دادی جان اور چچا لوز کا تو یہ خیال تھا کہ شادی آئندہ ماہ کے اختتام پر ہی ہو جائے۔ تھا کیا مانی خاتون روحی؟ منصور نے اپنے سگریٹ کیس کو کھولتے اور بند کرتے ہوئے پوچھا۔ یوں کہیے کہ ہے اور ہونا چاہیے، اور میرا تو یہ خیال ہے کہ شادی کے لیے منیر کا بالکل تندرست ہونا بھی چنداں ضروری نہیں۔ اگر ان کی حرارت گھٹ گئی تو شادی اس حال میں بھی ہو سکتی ہے۔ میں حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ اس حال میں؟ وہ بولے، ہاں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتی منیر کو خاتون جسوتی سے کس درجہ عشق ہے۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہے۔ یہ کہہ کر میں کسی قدر بے چین ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگے، اگر ان کی تمنا بر آئے تو ممکن ہے تندرست ہونے میں فطری طریق پر امداد ملے۔ میں نے اکثر ایسے کیس دیکھے ہیں کہ مدتوں کے مریض اپنی آرزو پوری ہوتے ہی دیکھ کر چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بیگم زبیدہ سے بھی استدعا کروں گا۔ میرا خیال ہے وہ نچلی منزل کے کمرہ ملاقات میں ہوں گے، تو یہی موقع اچھا ہے۔ اب یہاں بیٹھی رہیے، میں ذرا نیچے ہو آؤں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ ان کا بلند و بالا قد نہایت دلاویز معلوم ہوتا تھا۔ اس پر مستزاد قاہرہ میں ایک رات عطر کی ہلکی ہلکی خوشبو۔ میں کہنے لگی، مگر منصور صاحب، آپ دادی جان سے جسوتی کی شادی کے لیے بہت زیادہ اصرار نہ کیجیے۔ سچ پوچھیے تو مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ یہ سن کر وہ میرے قریب آ گئے۔ الجھن کیسی خاتون روحی؟ اب میں کیا بتاؤں؟ میں نے لاجواب ہو کر کہا، بات یہ ہے جسوتی کی شادی ہو گئی تو اس گھر میں میرے لیے کیا رہ جائے گا؟ وہ عام شادی شدہ خواتین کی طرح سنجیدہ ہو جائے گی، نہ اس میں وہ شیریت باقی رہے گی، نہ افسانوی ادائیں۔ مزید برآں شاید وہ خود بھی نہیں چاہتی۔ منصور گھبرا کے پوچھنے لگے، کیا نہیں چاہتی؟ میں کچھ رکی۔ میرا خیال ہے خاتون جسوتی شاید 2-4 مہینوں کی مہلت چاہتی ہیں، اس لیے آپ اصرار نہ کیجیے۔ یہ سن کر منصور کچھ سوچنے لگے۔ پھر جب انہوں نے چہرہ اٹھایا تو سخت متفقع نظر آ رہے تھے۔ کہنے لگے، خاتون روحی، آپ جانتی ہیں صاحبزادے منیر کے لیے یہ شادی کس قدر مفید ہوتی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ خاتون جسوتی مہلت کیوں چاہتی ہیں؟ وہ یکلخت افسردہ اور بیمار سے نظر آنے لگے۔ یہ مجھے نہیں معلوم۔ اتنا کہنے کے بعد مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ میں نے ناحق اس شخص سے جسوتی کی نارضا مندی کا ذکر کیا۔ منصور نے مجھے خدا حافظ کہا اور دروازے کے زینے کی طرف چلے گئے۔ میں پھر الف لیلا پر جھک گئی۔ اتنے میں جسوتی زینے پر نمودار ہوئی۔ میں نے پھر کتاب پر سے نظر اٹھائی۔ منصور اور جسوتی نے 2 لمحے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر منصور جلدی سے دوسری طرف مڑ گئے۔ جسوتی کی باریک آواز آئی، منصور صاحب۔ منصور نے بغیر اس کی طرف دیکھے مدبانہ کہا، فرمائیے۔ جسوتی آہستہ آہستہ ان کے قریب چلی گئی۔ آپ زرد نظر آ رہے ہیں، خوفناک طور پر زرد۔ کہیں خدا نخواستہ بیمار تو نہیں؟ بے خدا اتنی محنت نہ کیا کیجیے۔ یہ سن کر منصور 2 لمحے خاموش رہے، پھر ذرا خشکی سے بولے، محترم خاتون، منیر کے کمرے میں کسی دوسرے کی بیماری کا ذکر کرنا نامناسب ہے۔ خدا جانے آپ کو یہ خیال کیوں آیا کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں۔ اگر میں بیمار بھی ہو گیا تو کیا ہوا، مر تو نہ جاؤں گا۔ آپ کو چاہیے خدا سے صاحبزادے منیر کی صحت یابی کی دعا کریں، نہ کہ دوسروں کی تندرستی کی فکر۔ یہ سن کر میں ششدر رہ گئی۔ کیا معمہ ہے؟ جسوتی کی یہ عنایت اور منصور کا یہ طنز غصے نے مجھے سرخ کر دیا۔ جسوتی کی بجائے میں ہوتی تو منصور صاحب کو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا۔ بیچاری جسوتی خسیانی سی ہو گئی۔ اس نے مجھے نہ دیکھا تھا، چنانچہ اس کی آنکھ بچا کر میں باغیچے میں اتر گئی۔ بے ارادہ نہر کی طرف چلی گئی۔ ہری ہری دوب پر ماہ مارچ کی گرم اور رنگین دھوپ لہریں مار رہی تھی۔ وہاں کھڑی ہو کر سوچنے لگی۔ کیا سوچنے لگی یہ مجھے خود بھی نہیں معلوم۔ جب سے میں کے پاس آئی تھی حیران ہو رہی تھی۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تھی کہ یہ سب کو کیا ہو گیا ہے۔ منصور باوجود ڈاکٹر ہونے کے مریض کی شادی پر کیوں مصر ہے؟ جسوتی کو کیا ہو چکا ہے؟ وہ منیر سے کیوں گھبرا رہی ہے؟ دن رات میں غور کیا کرتی تھی۔ کام میں دل نہ لگتا تھا۔ کتاب کا صفحہ اطمینان سے پڑھ نہ سکتی تھی۔ ستار مجھ سے بجایا نہ جاتا تھا، نہ کسی سے دل جمی سے بات کر سکتی تھی۔ سب سے بڑا معمہ تو جسوتی تھی۔
اس پر ان دنوں مجھے غصہ بھی بے حد آیا کرتا تھا۔ وہ گویا منصور کی خاطر مدارت میں اپنے مرتبے تک کو فراموش کر چکی تھی۔ منصور ہزار دیوتا سہی، منیر کی وہ کتنی ہی خدمتیں کریں، مگر اس طرح جسوتی کی توہین بلکہ صریحاً توہین ہو رہی تھی۔ میں نے نظر اٹھائی تو جسوتی پر پڑی۔ اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے تھے، وہ باغ کے زینے پر ایک موتی کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ میں نے اسے آواز دی، جسوتی نیچے باغ میں اتر آؤ۔ میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی روحی، کیا کر رہی ہو؟ کیا کر رہی ہوں؟ میں نے بڑبڑا کر کہا۔ سوچتے سوچتے میری عقل چکرا گئی ہے۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے جسوتی؟ تم نامناسب طریق پر کھوئی رہتی ہو، بات کیا ہے؟ جسوتی میرے پہلو میں بیٹھ گئی۔ نہ پوچھو روحی، آج صبح یہی بات چچا لوز پوچھ رہے تھے۔ کیوں نہ پوچھیں؟ میں نے غصیلی آواز میں کہا۔ مجھے اندیشہ ہے تمہارے یہ انداز کہیں غریب منیر کو صدمہ نہ پہنچائیں۔ ان کی ایسی حالت میں انہیں خوش رکھنا ہم سب کا فرض ہے، اور خصوصاً تمہارا۔ کیا تم میں اتنی عقل نہیں؟ پرسوں غریب نے تم سے ستار کی فرمائش کی تھی۔ اس دن ان کی طبیعت نسبتاً بہتر تھی، مگر تم ٹال گئیں۔ یہ سن کر جسوتی متاثر نظر آنے لگی۔ بیچارے منیر، واقعی مجھ سے خطا ہوئی روحی، مگر روحی میں کیا کروں؟ کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آتی، تم بات بات پر خفا ہو جاتی ہو۔ میں کیا بتاؤں مجھے کیا ہو گیا ہے، میری عقل و ہوش کو کیا ہو گیا ہے؟ کاش میں کے باس آئی ہی نہ ہوتی۔ واقعی میں نے کبھی جسوتی پر ایسی کیفیت طاری ہوتے نہ دیکھی تھی جیسے اس زمانے میں کے باس میں تھی۔ جسوتی میری بچپن کی ہمدرد تھی، یکلخت مجھے اس سے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ میں نے آ بھر کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، میری جان جسوتی۔ آگے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ کیا تم مجھے قابل رحم سمجھتی ہو روحی؟ جسوتی نے یہ سوال کچھ ایسے بے کسانہ انداز سے کیا کہ مجھے بے حد رنج ہوا۔ میں سنبھل گئی اور بولی، جسوتی، قابل رحم تو منیر بھائی ہیں، نہ کہ تم، ایک ریاست کی ہونے والی رئیسہ منیر جیسے اعلیٰ مرتبت نوجوان کی منصوبہ۔ آخر تم قابل رحم کیوں ہو؟ جسوتی نے ایک آہ بھری۔ نہیں، دنیا اسے نہیں سمجھ سکتی کہ میں قابل رحم کیوں ہوں، حتیٰ کہ تم بھی ایسے موقع پر مجھ سے پہلو تہی کر رہی ہو۔ کیسے موقع پر جسوتی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جسوتی کی یہ پراسرار داستان اس کی اپنی زبانی سن کر اسے اس سلسلے میں زیادہ بے باک کر دوں، اس لیے فوراً میں نے کہا، جو سنے گا وہ یہی کہے گا کہ تمہارا دماغ چل نکلا ہے۔ بیچاری تم اپنے عقل و ہوش و حواس کو کھو بیٹھیں، ورنہ بھائی منیر کی بیماری میں ان سے ایسا خشک سلوک نہ کرتیں۔ اچھا روحی، اس نے کچھ سوچ کر کہا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں آئندہ منیر کے جذبات و احساسات کا پورا خیال رکھوں گی۔ واقعی اس بیچارے کا کیا قصور؟ عطی المکان میں انہیں خوش کرنے کی تدبیر کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ یکلخت مڑ گئی اور فوارے کی طرف چلی گئی۔ میں وہیں عشق پیچاں کی بیلوں میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور میرے منہ سے نکلا، ہائے! اور میں واقعات کی تہہ میں ڈرتے ڈرتے حقیقت کو تلاش کرنے لگی۔ نہ جانے میرے خیالات کہاں کہاں بھٹکتے رہے۔ میں تفکرات کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ کیا میں جواب لوز کے خاندانی حالات اور آنے والے مصائب پر غور کر رہی تھی؟ کیا عہد زریں گزر چکا تھا اور مستقبل کی تاریکی درندے کی طرح منہ پھاڑے چل رہی تھی؟ میں یہاں جسوتی کی سوانح حیات نہیں لکھ رہی، اس لیے اس خاندان کے تفصیلی حالات لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتی۔ میں جسوتی کی زندگی کا محض ایک پہلو لکھ رہی ہوں اور اس کی داستان حیات کے ان ضروری رنگین ابواب کو دہرا رہی ہوں جنہیں اگر اس کی کتاب حیات سے نکال دیا جائے تو اس کی زندگی کی نظم بے رنگ ہو کر رہ جائے گی۔ اب آہستہ آہستہ مجھ پر ایک راز کا انکشاف ہونے لگا تھا اور میں خاندان کی آئندہ پیچیدگیوں کا خیال کر کے لرز رہی تھی۔ اگر میرا خیال درست نکلا، اگر یہ سب کچھ درست ہے جو کہ میں دیکھ رہی ہوں، تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر میں کانپ اٹھی۔ اچانک بھیا منیر کی خوابگاہ کا دریچہ کھل گیا۔ وہاں منصور کھڑے تھے۔ منیر جاگ اٹھے ہیں اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں خاتون جسوتی، منصور کی آواز آئی۔ جسوتی نے کوئی جواب نہ دیا، کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ایک لمحے بعد باغ کا دروازہ کھول کر منصور صاحب باہر نکل آئے اور جسوتی کے آگے مؤدبانہ کھڑے ہو گئے۔ خاتون من، آپ کو میں لے چلوں؟ یہ کہتے ہوئے سہارے کے لیے انہوں نے اپنا پہلو پیش کیا، لیکن جسوتی اپنی جگہ کھڑی رہی اور ٹکٹکی باندھے دوسری طرف دیکھتی رہی۔ اس کی یہ انوکھی حرکتیں میرے لیے حیرانی کا باعث بنی تھیں، کیونکہ وہ ایسا کبھی نہ تھی۔ واقعی بقول اس کا عقل و ہوش کو کیا ہو چکا تھا۔ کچھ دیر میں اس کی آواز آئی، مگر بالکل ایسے جیسے خواب میں کوئی بول رہا ہو۔
آپ نے ابھی ابھی کیا کہا تھا منصور صاحب؟ منیر جاگ گئے ہیں، منصور نے کہا۔ اسی وقت پاس والے زیتون کے درخت پر گلابی پروں والی بلبل نے راگ چھیڑ دیا۔ کتنا پیارا راگ ہے، کیوں؟ جسوتی کی افسردہ آواز آئی۔ اچھا آپ چلیے، میں آتی ہوں۔ مگر منیر مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ منصور کی آواز آئی۔ منیر کے اشتیاق آمیز انتظار کے لیے آپ کا یہ فکرہ بے حد خشک ہے میری خاتون، وہ آپ سے ہزاروں باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہزاروں باتیں؟ ایک خشک ہنسی کے ساتھ جسوتی نے کہا۔ یہاں اس وقت ایک بات کے لیے بھی میری طبیعت حاضر نہیں۔ پھر یکلخت اس نے کہا، اچھا چلیے۔ یہ کہتے ہی وہ تیز گامی سے چلنے لگی۔ ابھی وہ باغ کی دھوپ گڑی خشک تک نہ پہنچی تھی کہ منصور نے جا کر اس کا شانہ چھوا اور خلاف امید نہایت شیریں لہجے میں استدعا کرنے لگے، میری خاتون، بیمار کے کمرے میں جانے سے پہلے میری التجا ہے کہ آپ اپنے اندر۔ اتنا کہہ کر وہ رک سے گئے، پھر بولے، ہاں اس میں کچھ ترمیم کر لیں، مناسب ترمیم۔ ترمیم؟ ایک طنزآمیز ہنسی کی آواز آئی۔ اچھی بات ہے، مگر کس قسم کی ترمیم چاہتے ہیں آپ؟ جیسی آپ کے لیے ضروری ہے، منصور نے جواب دیا۔ کچھ اشتیاق ملا ہوا ہو، کچھ مٹھاس، کچھ مسکراہٹ ہو اور کچھ۔ یہ سن کر جسوتی ہنس پڑی، مگر کس قسم کی ہنسی؟ الہی توبہ، وہ ہنسی جو دکھی کی پکار سے زیادہ تلخ ہوتی ہے۔ پھر بولی، جو آپ کی خواہش ہے میں اسے پورا کیے دیتی ہوں۔ یہ سن کر منصور ذرا خشکی سے بولے، میری خواہش کیسی؟ ان باتوں میں بھی میری ہدایات کے تذکرے کا کیا موقع؟ منیر کو آپ سے جس قسم کی توقعات ہیں وہ ازر من الشمس ہیں۔ اس نے گردن نیچی کر لی اور بولی، ہاں مجھے یاد آ گیا، میں نے روحی سے ابھی وعدہ کیا تھا، مجھے منیر کے کمرے میں جو طریق اختیار کرنا چاہیے اس کے لیے میں تیار ہوں۔ خاتون روحی کس قدر نیک ہیں، منصور نے کہا۔ جسوتی بیمار کے کمرے کی طرف چلی گئی تو میں بھی عشق پیچاں کی بیلوں میں سے نکلی اور مریض کی خوابگاہ والے دریچے کے سامنے آ گئی۔ ان کی گفتگو سن کر میں انگشتے بدنداں رہ گئی اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میری نظروں کے سامنے ایک بند کتاب آہستہ آہستہ کھل رہی تھی۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ باوجود مصمم ارادے کے جسوتی اپنا فرض بخوبی ادا نہیں کر رہی۔ وہ جب منیر کے سوال کا جواب مسکرا کر دے رہی تھی تو اس کی مسکراہٹ میں مصنوعی انداز بہت نمایاں تھا۔ منصور ان دونوں کو چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے۔ منیر، میں نے جسوتی کی آواز سنی، دیکھو تم بہت تکلف کرتے ہو، میرے ہوتے ہوئے تم اپنی تیمارداری کی ذمہ داری ایک غیر شخص کے سپرد کرتے ہو، یہ کس قدر نامناسب ہے۔ بیچارے منیر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ کھیل گئی۔ لیکن میری جان، تم منصور سے واقف نہیں ہو، وہ بے حد پیارا دوست ہے، تم نے نہیں دیکھا وہ تم سب میں کس طرح گھل مل گیا ہے۔ وہ غیر نہیں، بھائیوں سے بھی زیادہ ہے جسوتی۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے تو اسے غیر نہ سمجھو، اس سے ایسے تعلقات پیدا کر دو کہ اسے کبھی اپنے غیر ہونے کا خیال بھی نہ آئے۔ وعدہ کرو تم اسے ایسے ہی پیش آؤ گی۔ میں اپنی جگہ کھڑی مارے اندیشوں کے لرز گئی۔ جسوتی نے ایک دبی ہوئی آہ کے بعد جلدی سے کہا، میں جانتی ہوں وہ تمہارا جگری دوست ہے، مگر منیر، کیا میں کے باس اس لیے آئی ہوں کہ محض تماشائی کی حیثیت سے تمہاری بیماری دیکھوں؟ کل سے میں تمہاری تیماردار ہوں گی، تمہارے دوست زرد ہو چلے ہیں، یہ فرض میرا ہے۔ یہ سن کر منیر کا چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا۔ جسوتی، یہ مجھے معلوم نہ تھا، تمہیں مجھ سے اس درجہ انس ہے۔ کل سے میری تیمارداری تم کرو گی، پھر تو میں جلدی اچھا ہو جاؤں گا، لیکن یہ تمہارا کاہیدہ جسم اور یہ۔ بے اختیار جسوتی کے منہ سے نکلا، دیکھو منصور تم۔ پھر وہ سنبھل گئی۔ منیر، تم ایسی باتیں نہ کیا کرو، مجھے رنج ہوتا ہے۔ میں منصور کو ہرگز تمہاری تیمارداری کی اجازت نہ دوں گی، کل سے خود جہاں رہوں گی، منصور سے کہہ دو۔ بہت اچھا جسوتی۔ اور اسی وقت سین گلستان کے کسی نامعلوم پیڑ پر بلبل نے محبت پر نوحہ خوانی شروع کر دی۔ وہ غضب کی رات تھی۔ میں دیر تک موتیے کی مہکتی ہوئی روشوں پر تنہا بیٹھے پریشان ٹہلتی اور سوچتی رہی۔ آسمان پر تاروں کی کندیلیں روشن تھیں اور کبھی کبھی کسی نامعلوم پیڑ پر کوئی پرندہ زور سے چہک اٹھتا تھا، مگر میں تفکرات کے سمندر میں غلطوں پیچاں تھی اور مجھے قصر عشرت پر ایک پراسرار سایہ منڈلاتا نظر آ رہا تھا۔ اس رات میں اپنی خوابگاہ میں دیر سے گئی، بستر پر لیٹی مگر نیند کہاں آتی تھی۔ دل افسردہ تھا اور روح پیر مردہ، مگر خیالات جاگ رہے تھے۔ اف، یہ خاندان پر کیا مصیبتیں نازل ہونے والی ہیں۔ کیا بزرگوں کو اس کا علم نہیں، یا انہیں علم ہے؟ نہیں، کسی کو نہیں، اور مجھے خود بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں کسی بات کی تہہ تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی، یا ممکن ہے کہ پہنچنا نہیں چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر اندھیرے کمرے میں بستر پر چپ چاپ لیٹی رہی،
بلکہ پنکھا تیزی سے چل رہا تھا اور رات گرم تھی۔ دور، بہت دور افق میں کہیں چاند طلوع ہو رہا تھا، اور قریب ہی کھڑکی کے باہر ہنا کی ایک ٹہنی پر کوئی چڑیا سریلی سیٹی بجا رہی تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تو دبے پاؤں بستر سے اٹھ پڑی، گلابی شب خوابی کے لباس پر ایک سنہری چادر اوڑھی اور دریچے کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اسی وقت چمن کے زینے پر برآمدے کے قریب مجھے موم بتی کا ایک شعلہ نظر آیا۔ سچ پوچھیے تو میں بہت کمزور دل کی وہمی عورت ہوں، بھوت کے خیال سے سہم سی گئی، مگر غور سے دیکھا تو موم بتی کے شعلے کو ہوا سے بجاتی ہوئی نشستگاہ کے زینے سے جسوتی گزر رہی تھی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ حرم سرا کی حدود سے باہر نکل کر دبی دبائی میں بھی باغ کے زینے پر آ کھڑی ہوئی۔ میں اسے آواز دینا چاہتی تھی کہ شمشاد کے درختوں میں کچھ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی، وہاں کوئی ٹہل رہا تھا۔ اتنی رات گئی، باغ میں کون ہو سکتا ہے؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ارے آپ یہاں! منصور کی موٹی آواز آئی اور میرا اطمینان ہو گیا۔ جسوتی نے موم بتی کے شعلے پر ہاتھ کا پردہ کر لیا کہ ہوا سے بجھ نہ جائے، اور اچانک آواز پر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ معلوم ہوتا تھا اسے منصور کی موجودگی کا علم نہ تھا۔ وہ واقعی اپنے سفید لباس میں ایک پاکیزہ روح معلوم ہو رہی تھی، جو رات کے سناٹے میں محبت کی روشن مچل ہاتھ میں لیے آسمان سے اتر آئی ہو۔ کسی قدر گھبرا کر بولی، آپ؟ کچھ نہیں، ایک کتاب لینے چچا لوز کی لائبریری کی طرف جا رہی تھی۔ گرمی بہت ہے، نیند نہیں آتی۔ کیا آپ اب تک نہیں سوئے؟ جی نہیں، منصور نے کہا۔ میں آپ کا ممنون ہوں خاتون جسوتی، آپ نے میری التجا پر اپنے انداز میں تبدیلی پیدا کر لی۔ منیر آج شام بے حد خوش رہے۔ پھر وہی پراسرار گفتگو، میں نے اپنے دل سے کہا اور سننے لگی۔ جسوتی بے دلی سے موم بتی کے اریاں اور لرزاں شعلے کو دیکھتے ہوئے بولی، خوش رہے؟ منصور نے زینے سے ٹیک لگا کر کہا۔ بار بار کہہ رہے تھے کہ دیکھو جسوتی مجھ سے کس قدر محبت کرتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کل سے میری تیمارداری خود کریں۔ واقعی خاتون جسوتی، آپ کے یہاں تشریف لانے سے پہلے میرا خیال بھی یہی تھا۔ کیا خیال تھا؟ جسوتی اب تک شعلے کی طرف تک رہی تھی۔ یہی کہ منیر کے تمام خیالات درست ہیں اور آپ ان سے بے پناہ محبت کرتی ہیں۔ میرے کان کھڑے ہوئے اور میرا دل دھڑکنے لگا، شبہ یقین کے درجے پر، اور اندیشہ خطرے کی صورت میں ظاہر ہونے لگا۔ اور اب آپ کا کیا خیال ہے؟ جسوتی نے قدرے اشتیاق سے پوچھا۔ میرا خیال اب تعجب اور افسوس سے بدل چکا ہے، منصور نے دھیمے لہجے میں افسردگی سے جواب دیا۔ کیا اس کے لیے آپ کو افسوس بھی ہے منصور صاحب؟ جسوتی نے کہا۔ خاتون، منصور نے نہایت مؤثر لہجے میں کہا، مجھے کیوں کر افسوس نہ ہوتا؟ آپ کو علم نہیں کہ منیر نے مجھ پر کیسے کیسے احسان کیے ہیں، کبھی سناؤں گا۔ ایسی حالت میں یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اپنے محسن کی بدبختی اور ناکامی کو دیکھ کر میں مسکراؤں؟ میں ایک شریف شخص ہوں خاتون جسوتی۔ بلا شبہ، جسوتی نے کہا۔ اس لیے، منصور نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کے تعلقات ویسے ہی ہو جائیں جیسے ہونے چاہیے۔ کیا آپ اس کی کوشش نہیں کر سکتی؟ کوشش؟ جسوتی نے نظر اٹھا کر منصور کو دیکھا۔ منصور نے نظریں دوسری طرف پھیر لیں۔ ایک لمحے بعد بولے، کیا آپ نہیں جانتی کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تباہی اور بربادی کو دعوت دے رہی ہیں۔ آپ کو اپنے اور نواب منیر کے مرتبے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر میں اتنی دور اندیش ہوتی۔ جسوتی کی آواز لرز گئی اور اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر آئے۔ اس نے ایک دفعہ نظریں اٹھائیں، نظریں جو منصور کے حسن اور اداؤں کی بلائیں لے رہی تھیں۔ پھر اس نے نظر جھکا لی۔ میرا خون خشک ہو گیا۔ جس اتھاہ سمندر کی تہہ کو پہنچنا چاہتی تھی، شاید پہنچ چکی تھی۔ میرا دل اس زور سے دھڑک رہا تھا جیسے خزاں کا سوکھا پتا ہوا کے چکر سے لرزنے لگتا ہے۔ میری نظروں میں خاندان کے ایک ایک فرد کی شکل تھی، اور منیر کا چہرہ، وہ کندنی رنگت، وہ نازک خدوخال جن میں عاشقوں کی سی خوب تھی، وہ ان کی نیازمندانہ گفتگو، وہ شمع محبت کا پروانہ۔ جب بھیا منیر کی صورت نظروں کے آگے آئی تو میرے دل پر ایک ٹھیس سی لگی اور میں نے نظریں پھیر لیں۔ جسوتی کو دیکھا تو وہ اب تک سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ یہ گریا اس کے ضبط سے باہر ہو رہا ہے۔ چنانچہ موم بتی لیے ہوئے وہ یکلخت پلٹ گئی، 4 قدم دور جا کر شاہ نشین کی جالی کے پاس باغیچے کی طرف منہ کیے کھڑی ہو گئی۔ وہ مشرقی ممالک کی ایک حسین رات تھی، بالکل ایسی جیسی کہانیوں میں ہوتی ہے۔ تاریک باغ کے تناور تاڑ کے درختوں پر کسی نامراد عاشق کے چہرے کی طرح پیلا چاند اب چمکنے لگا تھا۔ باغ کے آخری حصے سے ناشاد بلبل کی بیٹھی نغمہ سرائی سنائی دے رہی تھی۔ ہواؤں میں زرد لیموں کی کلیوں کی نکہت ملفوف تھی،
اور گرم ایشیا کے آسمان پر ستارے بڑی تیزی سے جگمگا رہے تھے۔ چند منٹوں بعد میری نظر اس حسن پر پڑی جس نے عشق کو شکست دی تھی۔ وہ جسوتی کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے کہا، آپ کی کوئی خدمت میں کر سکتا ہوں؟ اس سوال کے ساتھ جسوتی مڑی اور توجہ کے ساتھ اس دراز قد انسان کو دیکھا جو رات کے پرافسون سناٹے پر باغ کے زینے پر کیوپڈ کی حسین روح کی طرح ساکت ہو کھڑا تھا۔ نیلے ڈریسنگ گون کے کھلے ہوئے گریبان میں اس کی براق سی سفید گردن کا ابتدائی حصہ نظر آ رہا تھا۔ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ یقیناً، جسوتی کے ہونٹوں سے آگ کی طرح یہ لفظ نکلا۔ شاید اس جواب کے لیے وہ تیار نہ تھے، تاہم انہوں نے بڑی مستعدی سے کہا، بتائیے تو کیا آپ در حقیقت مجھ پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہیں منصور صاحب؟ وہ کچھ گھبرا سے گئے۔ حتی المکان میں ہر خدمت کے لیے تیار ہوں خاتون، آپ میرے پیارے منیر کی منصوبہ ہیں۔ جسوتی نے دردناک انداز میں آہستہ سے اپنا ایک چھوٹا سا ہاتھ ان کے کندھے پر رکھ دیا اور کچھ لرزتے ہوئے بولی، تو میرا ایک پیام منیر تک پہنچا دیجئے۔ کیوں، پہنچا دیں گے نا؟ منصور حیران اور بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولے، پیام اور منیر تک؟ آپ تو گھبرا گئے، آپ ہی نے تو مجھے جرأت دلائی تھی، اب پریشان ہو گئے، مجھ سے غلطی ہوئی، آپ شاید نہیں پہنچانا چاہتے۔ یہ کہہ کر اس نے موم بتی ذرا اوپر کو اٹھائی اور منصور کا دلفریب چہرہ دیکھا۔ دو لمحے وہ اس حسن سے لطف اندوز ہوتی رہی، غالباً وہ پاگل ہو گئی تھی۔ کبھی کاہے کو اس نے ایسی مجنونانہ اور وقار سے گری ہوئی حرکات کب کی تھیں؟ پھر اس نے ایک آہ بھری اور سر جھکا لیا۔ منصور اس کی والہانہ حرکات کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس کی شیفتگی اور وارفتگی کا انہیں جب احساس ہو گیا تو انہوں نے نہایت دھیمے لہجے میں پوچھا، آپ اس ناچیز کے ذریعے کون سا پیام منیر تک پہنچانا چاہتی ہیں؟ کیا یہ عجیب نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کا کوئی پیام منیر کو میں پہنچاؤں؟ تو پھر جانے دیجیے، جسوتی نے مایوس ہو کر کہا، اس پیام کے بھیجنے میں مجھے جلدی نہیں کرنی چاہیے، بیچارہ منیر بیمار ہے، اس کا مجھے خیال نہ رہا تھا۔ منصور سنجیدگی سے کہنے لگے، آپ کے اور منیر کے درمیان کسی پیامبر کی ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس نے نظر اٹھا کر منصور کو دیکھا تو اس کی نظریں محبت کے سرمے سے لبریز تھیں۔ کس کی محبت کی؟ خدا علیم ہے۔ کیونکہ منصور اسی سنجیدگی سے کہنے لگے، کیونکہ نیک بانو آپ جانتی ہیں یہ بات نامناسب سی ہے تو محبت کرنے والوں کے درمیان تیسرے پیامبر کی ضرورت عموماً نہیں ہوتی۔ بقول شاعر پیام بن سکتی ہیں راز کی باتیں۔ منصور کی شرافت اور متانت کا میرے دل پر گہرا اثر پڑا۔ میں نے حسن زہر چکن سنا تھا، مگر یہاں حسن تقویٰ پرست ثابت ہو رہا تھا۔ جسوتی نے منصور کے فکرے کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا کبھی آپ نے بھی محبت کی ہے؟ مجھے جسوتی کا یہ سوال برا لگا۔ آخر ایک اجنبی سے محبت کی بحث کرنے سے حاصل یہ اس کی توہین تھی۔ نہیں، منصور نے اکھڑ پن سے کہا۔ نہیں؟ جسوتی نے تعجب سے کہا، آپ کس قدر بچوں کی سی فطرت رکھتے ہیں۔ بات یہ ہے خاتون، میں لڑکیوں کی صحبت سے محروم رہا ہوں، اس لیے ذرا وحشی سا ہوں۔ منصور نے یہ فکرے عجب پیارے انداز میں ادا کیے۔ وحشی؟ جسوتی نے ہنس کر کہا، بہادر لوگ وحشی ہوتے ہیں، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، اسی لیے تو میں بلوچی اور حبشی اقوام کی کہانیوں کو شوق سے پڑھتی ہوں۔ دوستوں، امید ہے کہانی ظالم محبت کی تیسری قسط آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ اسی طرح کی اور اچھی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے چینل اردو کہانی ورلڈ کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ تو پھر ملتے ہیں اس کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔